بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بیٹھ جائیں آپ حمد و صلات کے بعد آج کی اس پرنور تقریب میں موجود تمام سادات کرام مسلک آقا علیہ سنت و جماعت کے تمام علماء تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، محبین اور معاونین اور مخلصین، آپ حضرات ایصال ثواب کی تقریب جسے کبھی ختم کل کہا جاتا ہے، کبھی 7ویں کا ختم، کبھی 10ویں کا، کبھی چہلم اور کبھی سالانہ برسی کا نام دیا جاتا ہے، آپ حضرات اس میں تشریف فرما ہیں۔ میں بھی حضرت قبلہ شاہ صاحب کے حکم پر حاضر ہو گیا۔ بہت پرمغز اور فکری خطاب آپ پہلے سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک حد ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ جس میں بندہ حوالوں کا متلاشی ہوتا ہے اور بات بات پر وہ دلائل مانگتا ہے، اور یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک محبوب اس کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو، اور جب اس کے اور محبوب کے درمیان فاصلے سمٹ جائیں اور وہ محبوب کے قریب ہو جائے تو پھر دلائل ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی دانا نے بہت خوبصورت کہا کہ محبت کے لیے ملاقات شرط نہیں ہے، محبت کے لیے ملاقات شرط نہیں ہے، کوئی دیکھ کر بھی ابو جہل رہتا ہے اور کوئی بن دیکھے بھی ویسے کرنی بن جاتا ہے۔ تو بس یہ میری درخواست ہے آپ سے، کوشش کریں کہ بحث مباحثہ اس کی طرف نہ جائیں، دعا مانگیں کہ
जिस तरह मुजद्दिदे मियते साबिका व हाजिरा व आतिया इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली, आप अक्सर ये दुआ मांगा करते कि ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। और ये तो हज़रत किबला बड़ी मोहब्बत के साथ आपको इसाले सवाब पर दलाइल भी अता कर रहे थे। फिर हज़रत किबला शाह साहब अकीदे के लिहाज से आप सबको मजबूत कर रहे थे। तो बात तो सिर्फ इतनी है कि चंगिया मावां दे पुत्र ही अपने वड्डियां नूं याद रखते हैं जनाब, हर एक के लिए दुआ भी नहीं है। मैं दुनिया के अमीर तरीन लोगों को भी मैंने देखा है, यूरोप का सफर भी किया है, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि खुशबख्त आदमी वो है जिसके मर जाने के बाद कोई 4, 5, 10 बंदे जमा होकर उसके लिए दुआ करने के लिए बैठ जाए। खुशबख्त आदमी, इस पर कोई दलाइल की जरूरत नहीं है। समझ आ जाए तो बकरी को आ जाए। इमाम शामी सुबुल हुदा में लिखते हैं कि सिद्दीका कायनात बिन्त सिद्दीक आराम जाने नबी सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत लेकर आई कि फरमाया कि हमारे घर में एक बकरी रहती थी। अच्छा, अब बकरी ने दरस निज़ामी तो नहीं ना पढ़ी होती, ना ही उसने जाकर बारगाह रिसालत के आदाब किसी किताब से पढ़े हों, ना ही उसने कुरान पढ़ा हुआ है। आप फरमाती हैं कि वो बकरी कभी इधर जाती कभी उधर जाती, और बकरी की फितरत में है कि उन्हें दुम भी लानी है, जिथे उदा दिल करेगा उन्हें जाके जो लब्बेगी शय उन्हें खा लेनी है। हजरत सैयद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं पहले वो फिरती रहती थी कभी इधर कभी उधर। फलम्मा दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब हुजूर तशरीफ ले आते तो चुप करके एक नुकरे लग के बैठ के तो हुजूर दा चेहरा वेखती रहती थी। बकरी को समझ आ जाए तो इतनी रख कर न समझ आए तो फिर इतना ही कहेंगे, मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, हुआ अगर न गुजारा तो फिर क्या करोगे, हमें क्या तुम खुदा ही को मानो, खुदा ही अगर न माना तो फिर क्या करोगे। समझ की बात है, कुत्ते को समझ आ गई। इमाम शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि एक कुत्ता बावला हो गया। अब जब कुत्ता पागल हो जाए उसको ये तो नहीं ना पता होता कि आगे मौलाना खड़े हैं या पीर साहब खड़े हैं या सज्जादा नशीन या वकील या जज खड़ा है, मेरे उत्ते पर्चा न करवा छे, उन्हें चाकी मारने। कुत्ता बावला हो गया तो भूख भी उसको लगी हुई थी, तो एक ईसाई उसके पास से गुजरा तो उसने ईसाई के पीछे दौड़ लगा दी, जिम्मी था, दौड़ लगा दी तो ईसाई दौड़ता दौड़ता उसने दरिया के अंदर छलांग लगाई। दखल अल बहर, दरिया के अंदर उसने छलांग लगा दी और कुत्ता बरलबे साहिल देख रहा है उसको, तो वो अपना सर पानी के अंदर डबो देता है कि कुत्ते की नजरों से मैं ओझल हो जाऊं, ये वापस जाए। फिर जो सिर बाहर कर देते आगे कुत्ता खलोता है। ईसाई को यकीन हो गया कि हुण मैनू नहीं छड़ना इन्हें, तो वो कुत्ते को मुखातिब करके कहने लगा, हालांकि वो ईसाई था, उसको पता था ये तो वैसे भी बौला है। अच्छा, बौला ना भी होवे, ऑक्सफोर्ड दा पढ़िया भी होवे, बोलदा तो नहीं है ना। कुत्ते नू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ा छड्डो ने गल्लां ते कोई नहीं ना करनी, ते जिधर तुहाडा ज़हन गया ओनू ते कुत्ता कहना भी कुत्ते दी बेअदबी है। वो तो 2 दिन जनाब अटक की जेल में नहीं निकाल सका, और सारी दुनिया में तबसरे हो रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम भी तबसरा कर सकते हैं। कोई कहता है क्या हो रहा है, कोई कहता है ये है। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि भाई कोई गड्डियां दे वहील होंदे ना बाबे नू दुख देंदे ना अज जलील होंदे।
وہ بار بار سر نکالے اور آگے دیکھے بھائی کتا کھڑا ہے، انہیں کیا عیسائی نو سمجھ آ گئی۔ اب آج اگر کسی کو نہیں آ رہی، ہم یہ سمجھ آ جائے تو عیسائی اس کو کہنے لگا کہ جے تو مینو نہیں نہ چھڑنا، جے تو میں زخمی کرنا ہی کرنا ہے تو میری ایک گل سن لے، پھر تو اپنا کام کری۔ صدیوں پہلے یہ کتاب سبل الہدا تو مدینہ منورہ کی لائبریری میں بھی موجود ہے، اور استاد صاحب اس کتاب کو سرانے رکھتے تھے۔ بڑی محبوب ترین کتاب ہے بابا جی کی، اور سیرت پر مقبول بارگاہ رسالت یہ کتاب ہے۔ تو عیسائی اس کتے کو دیکھ کر کہنے لگا جے تو مینو نہیں نہ چھڑنا تو سن، انا فی ذمتی رسول اللہ، میں اپنے آپ ان حضور دے حوالے کر چھڑیا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، فول القلب، امام لکھتے ہیں کہ کتے نے جدو حضور دا نام سنے نا، انہیں کیا بھائی میں انا فی ذمت محمد، میں نے اپنے آپ کو حضور کی امان میں دے دیا۔ آج جڑا والا کے اندر ساری دنیا پہنچ چکی، وہ قاضی فائز عیسیٰ جس نے فیض آباد کے اندر 8 لاشیں گرانے کا رستہ صاف کیا، اس نے کہا کہ میں فیض آباد ہی لنگنا ہے تو میں نے رستہ صاف چاہیے، اور آنے والے دنوں میں اس کو پاکستان کا چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں ذرا حالات کو دیکھ کر بات کریں، تو ہم کہتے ہیں چیف جسٹس ہوئے گا اپنے گھر دے اندر ہوئے گا، اسی انہوں دے پیچھے کھلوتے ہیں جڑے ایک کہندن شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ تو کتے نے حضور کا نام سنا اور کتا بھاگنا شروع ہو گیا، واپس پٹھے پیری کہنے لگا کتا ضرور ہوں مگر میں بے ادب نہیں ہوں۔ یہ سمجھ کی بات ہوتی ہے، کتے کو سمجھ آ گئی جناب، ایک بکری کو سمجھ آ گئی، اب نہ کسی کو سمجھ آئے کیا کر سکتے ہیں۔ واصف علی واصف کو سمجھ آ گئی جناب، جڑا مولوی نہیں ہے، وہ کلا کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس سے کسی نے پوچھا حضور زندہ ہے؟ وہ کہنے لگا اگر حضور زندہ نہیں ہے رب درود و سلام کس پر نازل فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف رکھیں جی سارے ساتھی، سیکیورٹی والے بھی فوراً بیٹھ جائیں۔ اچھا سب بولیں گے تو پھر شور زیادہ ہوگا، صرف مجھے بولنے دیں، پھر اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ سارے ساتھی جی، یہ سیکیورٹی والے ساتھی گیٹ کو چھوڑ دیں، آگے آ جائیں آپ سارے، شرٹ والے جنہوں نے سیکیورٹی کی شرٹ پہنی آگے آ کے بیٹھ جائیں۔ ڈسپلن کی طرف زیادہ توجہ دیں، بس دروازہ کھول دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، چلیں بیٹھیں۔ رخ آپ شاہ صاحب قبلہ کی طرف کر لیں، آگے کی طرف دیکھیں۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب سید نذیر اسحاق
شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ حضور داتا صاحب کی نگری ضلع لاہور کے آپ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے امیر ہیں. سادات کو دیکھنا ویسے بھی ثواب کا کام ہے اور پھر امیر کی اطاعت بھی لازمی ہے. آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے. گیٹ کو ایزی کر دیں بھائی, گیٹ پر کوئی بندہ نہ کھڑا ہو, سیکیورٹی والا کوئی بندہ نہ کھڑا ہو, اندر آ جائے. آپ ادھر ہی بیٹھے عمر سے بیٹھے, یہ میری نہیں مانتے تو کی میں منن ٹھیک ہے. یہ جو 3-4 ساتھی کھڑے ہیں آپ بھی آگے آتے بیٹھتے ہیں, بڑی کھلی جگہ ہے یہ ساری. آپ بھی آپ آگے تشریف لیں, آپ تو میزبان ہیں. صابر صاحب آ جائیں کمال ہو, میزبان آگے ہیں. ہاں اسٹیج پر بیٹھے چلے. عمر بھائی آپ گیٹ کے باہر چلے جائیں, وہاں کسی کو کھڑا نہیں ہونے دینا اور زبان نہیں ہلانی, خاموشی سے بول کر نہیں سمجھانا, خاموشی سے. چلیں تاجدار ختم نبوت. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے پھر بھی لگائیں, کیونکہ ہم سیاسی ہیں نا. بس اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کسی کے مقدر میں نون لیگ زندہ باد, پی ٹی آئی زندہ باد, لنگڑا پارٹی زندہ باد, ڈاکو پارٹی زندہ باد. ہم وہ خوش بخت ہیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ. توجہ, کرسی واپس لے جائیں. نہیں, آرڈر از آرڈر. چلیں جی, کیمرے والے بھی سنگی بیٹھتے ہیں تاکہ گزارش یہ آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ سمجھ آ جائے تو بکری کو آ جائے, سمجھ آ جائے تو کتے کو آ جائے. یہ دونوں مثالیں میں نے آپ کو کتابوں سے دی. سمجھ آ جائے تو گدھے کو آ جائے, سمجھ آ جائے گدھے کو آ جائے. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں خیبر کے موقع پر ایک گدھا پیش کیا گیا مال غنیمت میں. سرکار کی خدمت میں اس جانور کو پیش کیا گیا تو آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرما کر اس سے عربی میں کلام فرمایا. مینوں منتا نہیں کرنی آندی, یہ سائیاں دا ذکر ہے, جہاں دل کرے وہ بولے. بس حضور نے اس کی طرف کلام کیا اور عربی زبان میں, اور پہلا سوال پوچھا تمہارا نام کیا ہے. جانور ہے, گدھا ہے, اور حضور اس سے پوچھ رہے نام کیا ہے, اور اس نے جواب عربی میں دیا. اس نے کہا میرا یہ نام ہے اور میرے باپ کا نام شہاب ہے, دادا کا نام یہ ہے, پردادا کا نام یہ ہے, لکڑ دادا کا یہ نام ہے. تقریباً اس نے اپنے آبا میں سے جن کی وہ نسل سے چل رہا تھا 60 گدھوں کے نام لے لی. تو پوچھا کہ ہم نے تو صرف تمہارا نام ایک عربی کیسے آ گئی, عربی میں تو کیسے آ گئی. تو بریلی کی پٹائی پر بیٹھ کر پہلے کہتا ہے اور جب آپ کتنے عربی میں آ گئی, جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. ہمارے مسلمان ساتھی بیٹھے ہیں, یہ ساری زندگی قانون پڑھتے, لیکن قانون پڑھنے کے بعد بھی ایک مقام ایسا آتا ہے کہتے نہیں ہم قانون کی بھی بات ہو گئی ہے. بھارت میں شعور کی ابتدا ہوتی ہے, جہاں سے قانون کا اختتام ہوتا ہے شعور کی ابتدا ہوتی ہے. حضور کی طرف دیکھ رہے اور دم میں دم کا مطلب ہے ساتھ. ہمارے گھر نے کہا ہے حضور گدھے پر توجہ ڈالے اس کو عربی آ جاتی ہے. لبیک والے قبر میں پہنچے گے تو لبیک والے حضور کو دیکھ کر عربی نہیں بولیں گے, تینوں سوال عربی میں ہوں گے اور جواب بھی عربی میں دینے پڑے گی. سیکھی بھی نہیں ہے, خود خود آ جائے گی. بس صرف شرط یہ ہے اتنی تو بات کر کے ڈالی ہے جنہیں بابا جی کو دیکھتے رہے جی ماں تم سے سکون بھی آپ کی حاضر
باقی جو دوسری پارٹی ہے وہ تو کہتے ہیں قبریں خالی ہوتی ہیں. میں کہا سے تمہاری گل مان رہی ہے کیٹیگوری کے بھی اگر تمہاری بات مان لیں کہ قبریں خالی ہوئی ہے, قبریں چھوٹا کچھ نہیں تو سوالے سے جواب دے کیوں سنتے نہیں ہیں, مجھے سنتے نہیں ہیں. میں نے کہا اس پر قائم رہنا. جب تمہاری قبر میں فرشتے آ کر پوچھیں کہ اٹھ کے رہ, مسلم کی حدیث ہے فرشتے اٹھا کر بٹھا کے اٹھ کے رہ, بٹھا کر پھر سوال پوچھتے ہیں. تم سے پہلا سوال پوچھیں گے مان رہا تم کر تم کہتے تو ملتا ہوں تو بھولتا ہی. ہمارے بڑے وہ ہیں جو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ کوئی 1000 سال کے بعد بھی آ کر میری قبر پر لبیک کا نعرہ لگائے گا, میرا سمجھ کی بات ہے. حضرت واصف علی واصف کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ کسی شخص نے آ کر کہا جی حضور زندہ ہے, تو پہلے تو واصف علی واصف حضور کا نام سن کر جھومنا شروع ہو گیا. حضور کا انہیں کیا میں تھوڑے کو سوال پوچھ رہے ہوں, چونکہ میں مسلم علمی کتابی ہوں, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اور آپ کو حال پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا جلیا تینوں پتہ ہی نہیں, مچھلی کے سامنے پانی کا ذکر کرے گا تو مچھلی نے تو پھڑکنا ہی ہے نا. جدو عاشق کے سامنے محبوب کا ذکر کرے گا تو عاشق کے جسم میں حرارت نہیں پیدا ہوگی. وہ کون سا عاشق ہے کہ جو حضور کے نام پر کہ میں بڑا جی ہم ایٹیٹیوڈ سے ہیں محفل کے جناب, ہم تو بالکل ایسے ساکت اور منجمد ہو کر بیٹھتے ہیں. بھائی حضور کا ذکر آئے تو پھر تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں یہودی نے آ کر کہا کہ میں تو تاں مننا گا جی او سامنے درخت ہے او آپ نو آ کے من لوے پھر میں بھی من لواں گا. کتنا جلا ہے, این دے سوال تو نہیں نہ کری دے. پر سرکار نے فرمایا اچھا جے او من لوے پھر تو مننے گا. وہ کہنے لگا ہاں ہاں آپ اس کو اپنے پاس بلائیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے, ہم اگلی بات کرتے ہیں. جاؤ جا کر تم اس کو کہو کہ مصطفیٰ تمہیں بلا رہے ہیں, تم جا کر کہو. جس طرح حضرت قبلہ ہمارے بزرگ عالم دین فرما رہے تھے نا کہ ہم تو حوالہ ہی دکھا سکتے ہیں, ہم حوالہ ہی دکھا سکتے ہیں, باقی وہ ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر ایسا ہے نہیں کہ لگائیں اور حضور کا عشق پیدا ہو جائے. اس کے لیے کلندر لاہوری عظیم عاشق رسول مفکر اسلام اور مصور پاکستان بابا جی دا جند جانی علامہ اقبال وہ کہتے ہیں بھائی جائیداداں تے فلیٹاں تے پلاٹ نہ منگیا کرو اللہ کو لے تے اللہ بن منگیاں بھی دے چھڑدا ہے. جے منگن دی شے تے پھر ایک کوئی ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب. جے رب کو منگنا ہے تے رب دے حبیب دا عشق منگیا کرو. وہ یہودی یہ نہیں کہتا نہیں وہ کس طرح کے آئے گا میرے کہنے پر. اس نے حضور کا حکم مان لیا, اس کی قسمت بدلنا شروع ہو گئی. انہوں نے جا کے درخت نو کیا, حالانکہ انہوں بھی پتا سی کہ بھائی درخت نہیں نہ بول دے ہوندے, کہ درخت نو کہندا سونے ہو تو ان سرکار نے بلایا ہے. تو صحیح ابن حبان میں موجود ہے فتما یلا درخت ایسے ہوا اس طرح اور اس طرح ہوا, اور پھر ایک مرتبہ اس نے اپنی جڑوں کو پیچھے بھی کیا اس طرح, اور پھر جب حضور کی خدمت میں آیا تو پھر ایسے ہو گئے, پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب اور پھر یوں پیچھے ہوا, اور چلتا چلتا حضور کی خدمت میں آیا ایسے ہو گیا. تو ان کا جی انجن کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا غموں کی بھیڑ میں ہم رستے بنا کے چلتے ہیں, ہم حضور کے غلام ہیں اسی لیے تو سر اٹھا کے چلتے ہیں. سمجھ آنے کی بات ہے جناب. تو واصف علی واصف حضور کا نام سن کر ایسے ایسے ہونا شروع. انہوں نے کہا جناب تو حال پہ گیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی حضور کا نام آیا تو میں ایسے جھوم رہا ہوں. اس نے کہا جی بتاؤ حضور زندہ ہیں تو دلیل کیا؟
واصف کہنے لگا جھلیا ان کے زندہ ہونے پر اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے کہ رب صبح دوپہر شام اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج رہا ہے. ساڑی نہیں سمجھ آندی نے داڑھی منڈے دی مان لو. اقبال کو ایک بندہ آ کے کہنے لگا جی آپ بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہے تو اس پر دلیل دیں کہ حضور اگر حاضر ناظر ہے تو دلیل کیا ہے. کلندر لاہوری کہنے لگا دلیل تو آپ دے چھڈی ہے. انہیں کہا جی میں کیوں دیتی میں تو پوچھنے والا ہاں. اقبال کہندا جلیا حضور بھی مان رہے ہو اور پھر پوچھتے ہو کہ حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے. فرمایا حضور انہی کو کہا جاتا ہے جو دل کے زیادہ نیڑے رہتے ہوں. وہ کہنے لگا کہاں کہاں ہے. کلندر بولا کہاں کہاں نہیں ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے. بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ لبیک والوں کے ایمان میں ہے. میں چونکہ نقیب نہیں, نقیب کہنے جڑا اونچا بولے گا راتوں رات مدینے جائے گا, تو ہمارا تو یہ سسٹم نہیں. ہم اتنا ضرور آپ کو کہتے ہیں کہ اے مولی جناب انہوں نے پہنا نے قیامت والے دن بھائی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سیدی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا مبارک ہوگا قیامت والے دن وہ لمبا ہوگا. کسی کا کرتا حضور جیسا نہیں, کسی کی آستین حضور جیسے نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ حضور کا جو کرتا مبارک ہے وہ لمبا ہوگا, وہ مبارک پنڈلیوں سے بھی نیچے نیچے ہوگا. اور پوچھا جی اس کی وجہ کیا. فرمایا بڑے بڑے گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے وہاں پر پھنسے ہوں گے, زمین پر گرے ہوئے ہوں گے, زمین تانبے کی ہوگی, لیکن حضور جب درمیان سے گزرتے جائیں گے جو گناہگار حضور کا دامن پکڑتا جائے گا حضور اسے اپنے ساتھ جنت میں لیتے جائیں گے. پھر ادو کہنا جی آج پھر قیامت والے دن کسی نے کہنا جی میں بھی ٹی ایل پی سے ہوں, ادو نہیں گل منی جانی. پترو آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے. جلے ہو کہ حضور نال محبت کرو, اینج حضور نال محبت کرو کہ کافر ویکھے تے حیران ہو جائے, ہل جاؤ اتنا محبت کرتے اپنے آقا مولا, یہ حضور دے نال اتنی محبت کرتا ہے. حضور نے اس سے پوچھا نام, اس نے اپنے باپ دادا پردادا سب کے نام سنا دیے. فرمایا نام تو صرف تمہارا پوچھا تھا, اور سلسلہ کلام کو اتنا طویل کیوں کیا. عرض کرنے لگا حضور میں نے یقین سی جدوں تک میں بولتا رہا گا تسی میری گلاں سنتے رہو گے. میں تو بہانہ کوئی اور بنایا تھا نا جی, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. میرا بہانہ اور تھا, میں پتا سی حضور میں بولتا رہا گا تسی سنتے رہو گے. اچھا آگے چلو. سرکار نے فرمایا اگلی گل, کہنے لگا حضور میں آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے ایک یہودی کی ملکیت میں تھا, وہ مجھے سارا دن بھوکا بھی رکھتا تھا اور چارہ بھی نہیں ڈالتا تھا, اور پھر مجھے پنجابی وکھیاں چ ماردا سی, کہندے نا ہوجا مارنا. چنگے بھلے بندے نو انج انگلی مار چھڈو دا سا رک جاندا ہے, اور یا رسول اللہ وہ مجھے پسلیوں میں مارتا تھا. اس کے باوجود جب بھی وہ میرے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرتا تھا میں ان اوپرت کے زمین پہ سر چڑھتا تھا. کیسا سمجھدار جانور ہے, گدھا ہو کر یہودی کو اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دے رہا, اور ایک قوم یوت ہے جیڑی کھوتے نو اترن نہیں دیندی. بہ بھی گیا کھوتا, انہوں نے سارے چک رہے, یہ باوجود وہ نہیں اٹھا, پھر بھی کہتے نہیں ساڑی تے ریڈ لائن ہے. تو امیر محترم کا جملہ ہو پارٹی پہ انہیں ریڈ لائن دیکھ لو جا کے. اور ابھی تو ابتدائی زوال ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آجی تے خالی او کام شروع ہویا جڑا تسی صرف آرڈر دیتے, جڑا ظلم و ستم جنہ تے ہویا, جڑی انہاں دیاں تانوں دعا, اے بابا جی دی دعا جلال تے جی بڑی اگے نے, آجی تے نکے تانوں دعاواں دے رہے نے. اور عرض کرنے لگا حضور میں نے کبھی اس کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا. کیوں؟ وقت کنت اتوقع ان ترکبانی, کیونکہ مجھے یقین کامل تھا کہ میں
جن آبا کی اولاد میں سے ہوں ان پر صرف اللہ کے نبی سوار ہوئے اور ان میں سے میں آخری ہوں، اور مجھے یقین تھا کیونکہ آپ آخری نبی ہیں لہذا آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیں گے۔ میں یقین کی حضور تسی میرے اتنے سوار ہو۔ حضور نے اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول کیا اور دروازے کے باہر اور بنیا نہیں بنی دا انہوں جنہوں پتا ہوئے انہوں نے ناس جانا ہے تو وہ حضور کے دروازے کے باہر بیٹھا رہتا، اور سرکار کو کسی سے کوئی کام ہوتا حضور اس کو کہتے جاؤ جا کر فلاں کو بلاؤ، تو وہ فلاں کے دروازے پہ جا کر کہتا تمہیں رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں۔ سمجھ آ جائے بکری نو آ جائے، سمجھ آ جائے کتے نو آ جائے، سمجھ آ جائے گدھے نو آ جائے، اور جس کو نہیں سمجھ آتی تو پھر کیا کرتا؟ آپ مقدر والے ہیں، آپ مقدر والے ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے، اور یہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی۔ حافظ شرازی کہتے ہیں دیہات اس کے احمد بندگان چیدہ خود رہا، اللہ اپنے حبیب کی محبت ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو نہیں دیتا، یہ چن چن کر اپنے حبیب کی محبت عطا فرماتا۔ کیلم تے بڑے بڑے ہوئے پر آئندہ تے نہیں نہ ہوتا، جہاں پر لبیک کے نعرے لگ رہے ہوں آئندہ تے نہیں نہ ہونا نا۔ ویسے میں یہ اس بات کی ذمہ میں علماء کے سامنے بندے کو کم ہی بولنا چاہیے، اپنا یہ نظریہ ہے کہ جدے ختم دے ہوتے لبیک دا نعرہ لگ جائے او دی قبر تے روشن ہی روشن ہے۔ اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کی سونچے در کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت سے علماء تشریف لائے، سادات تشریف لائے، مشائخ تشریف لائے، ضلع لاہور کے امیر آپ حضور قبلہ شاہ صاحب جلوہ فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود کی برکت سے ہم سب کو اپنے محبوب کے دین کی نوکری کرنے والوں کی نوکری عطا فرما دے، اور علاقہ حاضہ کے تمام علماء کا، اس پی پی کے تمام ذمہ داران کا، کارکنان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تشریف لا کر اس ختم چیلم کو پر نور اور پر رونق بنایا، اور صاحب محفل میزبان محفل کی بارگاہ میں بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے حضور کے دین کے لیے یہ جو اچھا موقع تلاش کیا کہ بھائی ختم پاویں میری والدہ دا ہے لیکن اتنے گل لبیک دی ہونی ہے، یہ مل پینا ہے انشاءاللہ، یہ مل پینا ہے انشاءاللہ۔ جو کچھ میں نے کہا اس میں میری والدہ کی دعائیں، میرے اساتذہ کی نگاہ، بالخصوص امیر المجاہدین قاسم عشق رسول حناف الرسول استاد العلماء علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا